अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निजामी बंसरी की पिछली वीडियो में आपको बयान किया था कि किस तरह जो आखिरी खिलजी बादशाह होता है वो सोचता है कि शेख रुकनुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को मुल्तान से दिल्ली बुलवाया जाए और उनके और हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक अदावत या रकाबत क्रिएट की जाए। तो आगे बयान करती हूँ। जब दिल्ली में ये खबर मशहूर हुई कि शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शहर के करीब पहुंच गए हैं, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सब अमीर और वजीर और शहर के मशाइख और उलमा शेख के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर जाएं। बादशाह भी कल सुबह इस्तकबाल के लिए जाएगा। दूसरे दिन सुबह सब लोग शहर के दरवाजे के बाहर जमा हुए। राजकुमार हरदेव कहते हैं कि मैं भी अपने बाप के हमरा वहां गया। बादशाह घोड़े पर सवार खड़ा था और सब लोग पैदल थे। यकायक सामने से कुछ घोड़े आते दिखाई दिए। सबसे आगे एक बुजुर्ग दरवेश घोड़े पर सवार आ रहे थे। मैंने उनको देखते ही पहचान लिया क्योंकि मैं उनसे मुल्तान में मिल चुका था। बादशाह अपने घोड़े से उतरा और आगे बढ़कर शेख के घोड़े की लगाम थाम ली। हजरत ने भी घोड़े से उतरना चाहा, मगर बादशाह ने आपकी रकाब थाम कर कहा, आपको मेरे सर की कसम, आप सवार रहें और ये फरमाए कि इस शहर दिल्ली में सबसे पहले आपसे कौन मिला। हजरत शेख ने जवाब दिया, जो इस शहर में सबसे अच्छा आदमी है वो मुझसे सबसे पहले मिला है। बादशाह ने ये सुनकर गुजारिश की कि हजरत जरा बुलंद आवाज से उस शख्स का नाम बता दें जो सबसे पहले दिल्ली में इनसे मिला है, और हजरत का ये फरमाना सल्तनत के लिए बहुत मुफीद होगा। चनाचा शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज से फरमाया, ए लोगों, इस दिल्ली शहर में सबसे अच्छा आदमी वो है जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं, और उसको सारा हिंदुस्तान सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करता है। हजरत शेख का ये फिक्रा सुनकर हजूब में इजहार अदब और खुशनुदी की एक दर्द सी पैदा हो गई, मगर बादशाह का चेहरा परेशान हो गया। उसने बिगड़ कर शेख से कहा, आप तो ये कहते थे कि जो सबसे पहले आपसे मिला वो सबसे अच्छा आदमी है, अब आप ये कहते हैं कि जो यहाँ मौजूद नहीं है वो सबसे अच्छा आदमी है, इसका क्या मतलब है? शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हजरत सुल्तानुल मशाइख दिल्ली से एक मंजिल दूर मेरे इस्तकबाल के लिए गए थे और वो सबसे पहले मुझसे मिले थे। इस वास्ते मैंने कहा कि वही दिल्ली के सबसे अच्छे आदमी है। राजकुमार हरदेव कहते हैं कि मैं दूसरे दिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ चबूतरा यारा गया था। ख्वाजा सैयद रफीउद्दीन हारून, ख्वाजा सैयद मोहम्मद, ख्वाजा मूसा और ख्वाजा इकबाल खादिम भी मौजूद थे। उस वक्त हजरत रहमतुल्लाह अलैह हुजरा महराब बुजुर्ग में तशरीफ रखते थे। यकायक किसी ने खबर दी कि हजरत शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ आ रहे हैं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का डोला वहां पहुंच गया। उनके साथ कई आदमी घोड़े पर सवार थे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से दरवाजा मियांगी के कुंबत के अंदर फर्श बिछा दिया गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शेख का डोला अंदर ले आओ। घुड़सवार बाहर ही उतर गए। जब शेख रहमतुल्लाह अलैह का डोला कुंबत के अंदर रखा गया तो उन्होंने अपने पांव की तरफ इशारा करके कहा कि इसमें कुछ तकलीफ है, इस वास्ते वो घोड़े पर सवार न हो सके। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने शेख को अपने हाथ से पकड़कर डोले से बाहर निकाला और अपने करीब फर्श पर बिठा लिया। डोले में बहुत से कागज रखे थे। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने शेख से पूछा, ये कागज कैसे हैं? शेख ने फरमाया, लोगों का ख्याल था कि मैं बादशाह के पास जा रहा हूँ, लिहाजा उन्होंने सुल्तान के सामने पेश कराने के लिए ये अर्जियां मेरे डोले में डाल दी हैं। वो नहीं जानते थे कि मैं दुनिया के शहंशाह के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि शहंशाह दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहा हूँ। शेख रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा इकबाल को खाना और नजर लाने का इशारा किया। वो फौरन लंगर खाने चले गए। हम चारों हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पीछे हाथ बांधे खड़े रहे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह शेख रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठे रहे। दोनों बुजुर्ग आमने सामने दो जानू बैठे थे। कुछ देर बाद मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पांव की तकलीफ की कैफियत पूछी। शेख रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी 4 आदमी थे, जिनमें उनके एक भाई शामिल थे। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के भाई ने करीब बैठकर कहा, इस वक्त हिंदुस्तान के 2 चांद सूरज यहाँ जमा है। मुझे एक मुश्किल मसला दरियाफ्त करना है, हुक्म हो तो अर्ज करूं। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पूछिए, अगर जवाब देने के काबिल होगा तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का सबब सबको मालूम है।
کہ یہ وحی کے حکم سے ہوئی تھی، کیونکہ اہل مکہ نے مل جل کر یہ طے کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہجرت کا روحانی سبب کیا تھا؟ یہ سن کر میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سوال بہت بڑا ہے، میری مجال نہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زبان کھول سکوں۔ اس پر شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شہنشاہ دین کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں، لیکن ادب کو ملحوظ رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ میرا فہم یہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات باطنی کی تکمیل اس پر منحصر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑیں، سفر کی تکلیف اٹھائیں اور مدینہ میں بے گھر ہو کر رہیں۔ یہ سن کر میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر کے خیال میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والے ناقص تھے اور ان کی تکمیل اس پر منحصر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ جائیں اور ناقصوں کا نقص دور کر کے ان کو کامل بنا دیں۔ سوال و جواب ختم ہوتے ہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا چنا گیا۔ انہوں نے اپنے رفیقوں کے ساتھ کچھ تناول فرمایا۔ پھر خواجہ اقبال نے ایک باریک کپڑے میں بندھی ہوئی 100 اشرفیاں میرے حضرت کے سامنے پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ اشرفیوں کی زردی اور چمک کپڑے سے باہر نظر آ رہی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور میرے حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے زر کو چھپاؤ۔ اس کے جواب میں میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ اپنے مذہب کو بھی چھپاؤ اور اپنے سفر کو بھی چھپاؤ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے اور ہم لوگ بھی اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خانقاہ آ گئے۔ اشرفیوں سے متعلق جو گفتگو ہوئی اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق دولت مندی پر ترک دنیا کا پردہ ڈالنا چاہیے، اور حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے عقائد اور اپنے روحانی سلوک کو بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے تاکہ نااہلوں کی نظر سے مخفی رہیں۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے مل گئے ہیں، تو اس نے دوسرے مخالف مشائخ کی تلاش شروع کی۔ اسے معلوم ہوا کہ احمد جام کی اولاد میں ایک بزرگ شیخ شہاب الدین فرجام جمنا کے کنارے رہتے ہیں، جو حضرت سلطان المشائخ کے بڑے مخالف ہیں۔ دوسرے مشہور بزرگ مولانا ضیاء الدین رومی ہیں، جنہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہے۔ تیسرے شیخ نور الدین فردوسی ہیں اور وہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہیں۔ سلطان کو معلوم ہوا کہ ان تینوں میں مولانا ضیاء الدین رومی جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں زیادہ با اثر ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے بیعت کر لی، پھر ان سے درخواست کی کہ وہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکیں۔ مولانا ضیاء الدین رومی نے بادشاہ کے اشارے کے مطابق میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین شہاب الدین فرجام اور شیخ نور الدین فردوسی کو اپنے ساتھ متحد کر لیا۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو نیاز کی دعوت کے بہانے اپنے ہاں بلا کر ذلیل کیا جائے تاکہ لوگوں کی نظروں سے وہ گر جائیں اور ان کا اثر اور رسوخ کم ہو جائے۔ چنانچہ شیخ نور الدین فردوسی نے اپنے 3 مرید حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس پیغام کے ساتھ بھیجے، میں نے حضرت شیخ العالم فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا انتظام کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں شرکت کے لیے میرے ہاں تشریف لائیں۔ جب وہ تینوں خانقاہ میں آئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا، چونکہ میں نے بھی آج اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا انتظام کیا ہے، اس لیے وہاں نہیں آ سکتا۔ سیر الاولیاء کے مصنف امیر خرد کرمانی نے بھی لکھا ہے کہ شیخ نور الدین فردوسی کے تینوں مریدوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اگر کامل ہیں تو ہمارے دل کی باتیں انہیں معلوم ہو جائیں گی۔ چنانچہ 2 نے کچھ باتیں سوچی اور ایک نے کہا کہ بزرگوں کا امتحان لینا بہت برا ہے۔ جب وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت میں نہ جانے کا عذر انہیں سنا دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص دہی کی ہنڈیاں نظر لایا۔
حضرت رحمتullah علیہ نے وہ دہی اور 4 نقرئی روپے ایک مرید کو دے کر یہ فرمایا، تو کھانے کی جو چیز چاہتا تھا اور چاندی لے، تیری خواہش پوری ہوئی۔ دوسرے کے لیے آپ نے فرمایا، اس کو کپڑا دو، یہ کپڑا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے سے فرمایا، تو ٹھیک راستے پر ہے کہ بزرگوں کا امتحان لینا تو نے پسند نہیں کیا۔ آپ رحمتullah علیہ نے کچھ روپے تیسرے کو بھی عطا فرمائے۔ شیخ نور الدین فردوسی کے تینوں مرید حضرت سلطان المشائخ رحمتullah علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر تائب ہوئے اور واپس چلے گئے۔ سیر الاولیاء میں شیخ نور الدین فردوسی کے لڑکوں کی گستاخیوں کا ایک قصہ بھی ہے۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر حضرت رحمتullah علیہ کی خانقاہ کے نیچے آئے، وہاں کشتی روک کر قوالی کی نقلیں کرنے لگے۔ وہ سب رقص کرتے تھے اور شور مچاتے تھے۔ ان کا مقصد حضرت رحمتullah علیہ کی مجلس سماع کا مذاق اڑانا تھا، لیکن جب ان کی کشتی حضرت رحمتullah علیہ کی خانقاہ سے واپس اپنی خانقاہ کی طرف گئی تو وہ الٹ گئی اور وہ لڑکے ڈوب کر مر گئے۔ کئی ہفتے سے دہلی میں یہ چرچا تھا کہ جب سے سلطان قطب الدین خلجی شیخ ضیاء الدین رومی کا مرید ہوا ہے، میرے حضرت رحمتullah علیہ کے خلاف روزانہ مشورے کرتا رہتا ہے کہ آپ رحمتullah علیہ کو دہلی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ میں آج حضرت رحمتullah علیہ کے مجلس میں حاضر تھا کہ سلطان کا ایک قاصد شاہی خط لے کر آیا اور مجلس کے بیچ میں کھڑے ہو کر نہایت گستاخانہ انداز سے کہا، تم میں شیخ نظام الدین بدایونی کون ہے؟ سلطان کا یہ فرمان اسی کا نام ہے۔ حضرت رحمتullah علیہ نے اس شخص کو کچھ جواب نہ دیا، البتہ خواجہ سید محمد کھڑے ہو گئے اور قاصد سے کہا، جو خط تو لایا ہے مجھے دے دے۔ حضرت رحمتullah علیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے خط خواجہ سید محمد کو دے دیا۔ انہوں نے خط کو پہلے خود پڑھا، پھر حضرت رحمتullah علیہ کو سنایا۔ اس میں لکھا تھا، سلطان کو معلوم ہوا ہے کہ شیخ نظام الدین بدایونی رحمتullah علیہ کے استبل میں گھوڑے سونے کی میخوں سے باندھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ تارک دنیا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا یا تو وہ اس کا معقول جواب دیں ورنہ اپنے اس دنیاوی کروفر کو لے کر دہلی سے کہیں چلے جائیں۔ یہ خط سننے کے بعد حضرت رحمتullah علیہ نے خواجہ سید محمد سے فرمایا، اس خط کی پیشانی پر لکھ دو۔ ایک شعر تھا جس کا مطلب ہے، میں نے اپنے دل میں سونے کی میخ نہیں گاڑی بلکہ مٹی میں گاڑی ہے، اور یہ خط قاصد کو دے دو کہ جہاں سے لایا ہے وہاں لے جائے۔ خواجہ سید محمد نے یہ فقرہ لکھ کر خط قاصد کو دے دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر حضرت رحمتullah علیہ کچھ دیر خاموش رہے۔ اہل مجلس پر یہ پریشانی طاری رہی کہ دیکھیے بادشاہ کی طرف سے کیا سختی پیش آتی ہے۔ یکا یک حضرت رحمتullah علیہ کی زبان پر یہ فقرہ آ گیا، مگر اندھا ختم در گل۔ اس کو حضرت رحمتullah علیہ نے 3 بار تکرار کے ساتھ فرمایا۔ سلطان کے اعتراض کے جواب میں حضرت رحمتullah علیہ نے بہت مختصر مگر جامع جواب لکھوا دیا تھا، یعنی ان کا کہنا تھا کہ میں نے سونے کی میخیں اپنے دل میں نہیں گاڑی، مٹی میں گاڑی ہیں جن پر گھوڑے پیشاب کرتے ہیں۔ سیر الاولیاء میں حضرت رحمتullah علیہ کی زبانی ایک قصہ درج ہے۔ فرماتے تھے، میں گرمی کے موسم میں کیلوک ہری کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا۔ مجھے روزہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کی شدت کے سبب مجھے بہت پیاس لگی اور چکر آنے لگے۔ میں نے کچھ دیر راستے کی ایک دکان میں بیٹھ کر دم لیا۔ دل میں خیال آیا کہ کوئی سواری ہوتی تو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ دوسرے دن میں اپنی خانقاہ میں بیٹھا تھا کہ ملک نور الدین یار پرا کے خلیفہ آئے اور ایک گھوڑی میری نظر کے لیے لائے اور یہ کہا کہ میرے مرشد نے مجھے خواب میں یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ گھوڑی آپ کی نظر کروں۔ حضرت سلطان المشائخ رحمتullah علیہ نے جواب دیا، مجھے میرے پیر نے اجازت نہیں دی کہ میں درویشوں سے نظر قبول کروں، لہٰذا میں یہ گھوڑی نہیں لے سکتا۔ خلیفہ صاحب وہ گھوڑی لے کر واپس چلے گئے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے مرشد حضرت شیخ العالم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ بابا نظام گھوڑی قبول کر لو، ہماری اجازت ہے۔ صبح ہوئی تو خلیفہ صاحب گھوڑی لے کر پھر آئے اور کہا کہ آج رات پھر مجھے حکم ہوا ہے کہ گھوڑی آپ کی نظر کروں۔ حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، مجھے بھی اجازت مل گئی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس گھوڑی کے آتے ہی عمرہ نے عمدہ گھوڑے نظر کرنے شروع کیے اور خود انہوں نے سونے کی میخیں لا کر گاڑی اور میرے گھوڑے ان سے باندھے۔ میں ان گھوڑوں کو اپنا نہیں سمجھتا اور ان کی میخیں بھی میری نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔